बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है उसके दो माने निकाले गए हैं। बाद लोगों ने समझा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया और बाद ने कहा कि इमरान खान बेचारा वो तो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इस पर रिस्पांस नहीं कर रही, जबकि उनके कहने का जो असल मतलब है वो कुछ और है और इमरान खान की एक आम शर्त है और उस शर्त पर एस्टैब्लिशमेंट ने क्या गौर करना शुरू कर दी है वो तफसील आपके सामने रखनी है। शहबाज हुकूमत का खात्मा होगा और कब तक इस हुकूमत का इख्तिताम मुतवक्के है और उसके बाद क्या होगा, ये एक बड़ा आम सवाल है। इसके भी कुछ इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत के मामले के अंदर पार्लियामेंट में एक नया फड्डा पड़ा है। इसका मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। और जनरल बाजवा वो बुरी तरह फंस गए हैं, ये कस्में देकर। अब एक तस्वीर उनके सामने आई है, वो कहानी भी सुना रही है, लेकिन असल चीज ये है कि अब गवाहियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। तो अब जनरल बाजवा क्या करेंगे इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, आपको इल्म है, जब रिटायर्ड हुए और इमरान खान ने उनको हदफ तनकीद बनाया और जब उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया तो इस दौरान भी ये तनकीदी मामलात आगे बढ़े। तो उस वक्त आपको याद होगा कि शायद मेतला नामी एक साफ़ी हैं और जावेद चौधरी, इनको कुछ उन्होंने कालम डिक्टेट करवाए। उन्होंने कालम के अंदर कुछ अपने कालम्स में रंग भरा और बताया कि किस तरह जनरल बाजवा ने सफाइयां दी, फलां मौके पर क्या हुआ था, एक्सटेंशन के मामले पर, साइफर के मामले पर इमरान खान का बयानिया कितना झूठा है। तो टीवी चैनल्स भी थे और एक भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई गई उस वक्त, लेकिन लोगों ने नहीं मानी और 8 फरवरी के ये इंतखाबात और अभी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो डाका है, ये सारी कहानी खोल कर बयान कर रहा है। लेकिन अब जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने कस्में खाई हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि लोग इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठ के गुफ्तगू करता है तो उस पर यकीन करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा की कस्मों पर भी लोगों को यकीन क्यों नहीं है? और उसकी एक बुनियादी वजह है। वजह यह है कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो इतने वादे हैं कि अब जैसे भी कोई कहे वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। मतलब नवाज शरीफ को बाहर भेजना ये सिंपल मामला नहीं था, वो रिपोर्ट्स बनवाना, वो प्लेटलेट्स गिरा के इमरान खान के साथ धोखा करना, ये मामूली बात नहीं थी, ये भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर इत्तेहादी हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है उसका ख़त्म होना, इत्तेहादियों का टूट के फौरन तस्बीह के दानों की तरह बिखर के जो है वो दूसरी झोली में जाना, फिर प्रिजनर वैन्स का उस रात पहुंच जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी हैं। लेकिन अब जो है ख्वाजा आसफ उन्होंने बयान दिया था कि ये जो एक्सटेंशन है या ये जो अदम एतमाद है ये कामयाब हुई जनरल बाजवा की मुआवनत से। अब यहाँ पर जो है वो कल उन्होंने कहा, जब हमारे एक दोस्त उस्मान चौधरी साहब ने उनसे सवाल किया कि ये आपका बयान है पुराना, तो आप इस पे कायम है? उन्होंने कहा मैं उस बयान पर कायम हूँ। यानी ख्वाजा आजम ने कहा है कि बिल्कुल जनरल बाजवा के कहने पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई है, जो उन वो अपने पुराने स्टेटमेंट पर कायम है। अच्छा, दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो भी यही बात कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं, मोहम्मद ज़ुबैर भी मुलाकात करते रहे हैं, ख्वाजा आसफ जो है उनका सीट भी जनरल बाजवा साहब ने लेकर दी। तो ये इतने दरमियानी लोग हैं कि अब वो कह रहे हैं जी कि ये मुमकिन नहीं था। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि प्लेटलेट्स जिस तरह गिराए गए, रिपोर्ट्स बनवाई गई, तो ये बाजवा साहब के अलावा ये मुमकिन है। और वैसे भी आर्मी चीफ के बगैर ये मुमकिन है? ये सवाल आपसे भी मैं करता हूँ और आजकल के हालात के तनादर के अंदर भी ये सवाल बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है। भारत जनरल बाजवा साहब के खिलाफ मुसलसल गवाहों की कतारें हैं कि उन्होंने क्या किया है दोनों तरफ से, यानी नून लीग की तरफ से भी और अब पीटीआई की तरफ से भी और दीगर जो डिजिटल मीडिया से या आम सिविल सोसाइटी है वो हदफे तनकीद है। अच्छा, दूसरी तरफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये अमूमी तौर पर अपोजिशन का होता है और इस मरतबा इमरान खान ने शेर अफजल मरवत जो है उनका नाम इसके लिए रखा। लेकिन अब शेर अफजल मरवत से इतने ये खाइफ हैं कि उनका नाम ये देने के लिए तैयार नहीं है। और अब इस मामले के अंदर बड़ा एक शदीद फड्डा पड़ गया है। और फड्डा ये है कि वो कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी कि शेर अफजल मरवत जो है
ان کو ہم کسی صورت بھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے۔ اب یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس پر اس وقت پھڈا پڑا ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور دیگر جو جماعتیں ہیں کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی آئین نہیں ہے، آئین کے اندر نہیں لکھا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ اپوزیشن سے آنا ہے، یہ حکومت سے بھی آ سکتا ہے، یا اگر اپوزیشن سے آنا ہے وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے، ہمارا میثاق جمہوریت ہوا تھا اس کی روشنی میں یہ روایت برقرار ہم نے رکھی، لیکن اگر شیر افضل مروت جیسا بندہ ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے اور یہ معاملات کو خراب کریں گے، اگر کوئی سنجیدہ آدمی کا نام آئے تو وہ ہم اس کو لے آئے تحریک انصاف، ورنہ شیر افضل مروت ہمیں ناقابل قبول ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ بڑی عام صورتحال ہے۔ اب اس کے اندر تحریک انصاف کتنا موقف لیتی ہے یا اس کے اندر یو ٹرن لیتی ہے، یہ معاملہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ چونکہ پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا احتساب کرتے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر، چونکہ دونوں ہی ملے ہوئے ہوتے تھے اور دونوں کے ہی ایک طرح کے کیسز ہوتے تھے، تو یعنی ایک طرف جعلی بینک اکاؤنٹس والے تھے، دوسری طرف منی لانڈرنگ والے تھے، تو وہ ایک دوسرے کا احتساب ایسے ہی جملے بازیوں کے اندر کر لیتے تھے۔ بہرحال ندیم افضل چن ایک عرصہ رہے، اس کے زبردست پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، چودھری نثار بھی اچھی پرفارمنس انہوں نے دکھائی، لیکن عملی طور پر پورا بیوروکریسی جس طرح معاملات کو چلا رہی ہوتی ہے، عمل درآمد اس پر پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، اس کے اندر ایک جو بڑی چیز ہے وہ اس وقت جو کل عمران خان نے بیانات دیے، یہ بیانات سے جو ایک نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، بعض دوستوں نے کہا کہ یہ فل سٹاپ لگا دیا انہوں نے، چونکہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور ان سے کس موضوع پر کوئی بات کرے گا، تو انہوں نے کہا جی فل سٹاپ لگ گیا ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف وہ سٹوری ہے، چونکہ جو آپ کو علم ہے طاقتور حلقوں کے قریبی صحافی ہیں جن کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، انصار عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ خیر خواہوں کا گروپ متحرک ہے، دونوں طرف سے معاملات طے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک طرف سے کہا گیا جی عمران خان کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بیچارہ تو بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے، تو اب کتنی دیر عوام کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑی عام چیزیں ہیں، یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے چکے ہٹ نہیں رہے، تو اب عمران خان کی ایک عام شرط ہے جس پہ معاملہ اصل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بات میں نہیں کروں گا جب تک میرا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا۔ وہ اس ایک شرط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس پر آپ دیکھیں نا، چوری کی کس نے ہے، ڈاکہ ڈالا کس نے ہے، تو مذاکرات جو ہے وہ یہاں پہ معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے اس وقت کتنی پریشانی ہے حکومتی حلقوں کے اندر بھی، اور یہ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اب پوزیشن آ گئی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ جیسا سنگ دل آدمی، میں صرف 2 جملے اس کے پڑھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو آپ کو کہ کیا یہ سنجیدگی جو ہے عمران خان نے کہاں دم پر پاؤں رکھا ہے اور کہاں کہاں اس کی تپش ہے اور کتنی جو ہے وہ حرارت ہے۔ پہلے کہتے تھے بات کرنی نہیں چاہیے، اب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، یہ شرط ختم کریں۔ شرط کیا ہے کہ پہلے جو ڈکیٹی ڈالی ہے وہ واپس کریں۔ اب ڈکیٹی تو ان سب نے مل کے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ واپس کیسے کریں؟ اچھا، عمران خان غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، شرائط نہ رکھیں، ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں کا ڈائیلاگ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں اور اداروں کا ڈائیلاگ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عمران خان بیٹھیں، پھر 9 مئی عدم اعتماد، الیکشن، مقدمات، سب معاملات کھولیں اور ان پر بات کریں۔ شرائط نہ رکھیں کہ پہلے رہا کرو، مقدمے ختم کرو۔ حالانکہ عمران خان کی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے رہا کرو اور مقدمے ختم کرو۔ عمران خان کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پہلے میرا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کرو۔
اب اس کے اندر کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے اس کو بہت سارے لوگ نارمل لیں گے، یعنی وہ کہیں گے روٹین میں وہ روز ٹاک شوز کرتا ہے، لیکن میں اس کو نارمل نہیں لیتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط نہ رکھیں، ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں کا جو بات چیت ہے وہ اس وقت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ جو اداروں کی مداخلت ہے اس کے خاتمے کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، عمران خان بیٹھیں تو پھر 9 مئی اور یہ عدم اعتماد، الیکشن، مقدمات، یہ سارے ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کیوں بیٹھے بھائی؟ یعنی سوال تو یہ ہے کہ 9 مئی اور سارا کچھ جب ہے ہی جعل سازی پہ مبنی ان کے بقول، تو وہ اس لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے اور دیگر کئی لوگ اس پر اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلنی، 6 مہینے نکالیں، سال نکالیں، یعنی یہ بجٹ دیں گے زیادہ سے زیادہ، اگر کھینچ کر بھی لے گئے تو شاید اگلے بجٹ تک پہنچ جائیں، یعنی 1.5 سال، 1.25 سال کا یہ ٹنیور ہے۔ اب اس پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی اس نقطے پر اپنی فیس سیونگ لے سکتی ہے، یعنی وہ عمران خان کو جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں دے سکتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جس کو ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کہتے ہیں، واپس دینا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک نئے الیکشن کی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں، اور وہ بڑھیں گے چونکہ اس کے علاوہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، پھر پاکستان کے اثاثے بیچ کے اس کو سرمایہ کاری کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور ریکارڈ ایک کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، جو خزانے ہیں وہ اسی طرح جائیں گے۔ وقتی طور پہ ہماری مثال ایسی ہے کہ گھر کے برتن بیچیں اور چند دن مٹن، تکہ بوٹی اور سارے ششکے کریں، اور اس کے بعد پھر بھیک مانگنے پہ لگ جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونا۔ تو مڈ ٹرم الیکشن، مڈ ٹرم بھی نہیں، اس سے بھی پہلے جو ہے وہ الیکشن کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے عمران خان کو یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بڑے عام لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، اور یہ انفارمیشن پہ مبنی ہے، اور یہ نون لیگ کے اندر جو اس وقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف شہباز حکومت سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی ٹائم بھی یو ٹرن لے کے بیانیہ بدلنا پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی باقاعدہ انہوں نے وزارتیں نہیں لی کہ کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ واپس اپنے محاذ پہ جانا پڑے، اور یہ زیادہ دیر حکومت نہیں چلنی۔ تو ایک یہ تنکے کے سہاروں پہ کھڑی یہ حکومت ہے، بیساکھی ہے طاقت اسٹیبلشمنٹ کی، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو، عمران خان کو، کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، الیکشن کمیشن تبدیل کر دیتے ہیں، مشاورت کے ساتھ اس پر ڈائلاگ کریں، پھر 9 مئی چلیں، اس کا گول مول سا معاملہ عدالتوں پہ چھوڑ کے اس سے معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں۔ عدم اعتماد جو ہے، چند لوگوں کو سزائیں ویسے ہی سنا دی جائیں گی۔ عدم اعتماد، الیکشن اور یہ جو مقدمات ہیں، ان سارے معاملات پر ویسے ہی اگر نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ، تو عمران خان اور تحریک انصاف کے حلقوں کا خیال ہے کہ روٹین کے اندر ہی میرٹ پہ یہ کیس سارے اڑ جانے ہیں، یہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک اداروں کو بھی اور سب کے لیے جو قابل قبول اور تذلیل اور بے عزتی والا جو عنصر ہے وہ نہ ہو، اور ایک سموتھلی نئے الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاملات بڑھیں گے۔ لیکن عمران خان نے ایک شرط جو رکھی ہوئی ہے، اس شرط کی وجہ سے، یعنی یہ بات غلط ہے کہ عمران خان نے فل سٹاپ لگایا، یا ادھر سے جو ہے وہ اشارہ نہیں ہو رہا جی عمران خان تو میرا طرف، دونوں باتیں میرے خیال میں غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان کی یہ جو شرط ہے کہ میرا پہلے مینڈیٹ چوری شدہ واپس کرنا ہے، ڈکیٹی شدہ، تو پھر بات ہوگی۔ اب یہ وہ کیسے پوری کریں؟ کرنا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ یہ ڈکیٹی آرٹیکل 6 جو ہے مرتکب ہوئے ہیں۔ بہرحال اس معاملے کے اندر معاملہ پھنسا ہوا ہے، تو جو بھی درمیان خیر خواہ ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے، اور یہ میری بات آج کی نوٹ کر لیجئے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو خیر خواہ جو گروپ ایکٹیو ہوگا، الٹیمیٹلی وہ ایک طریقے کے ساتھ نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو لے کر جائے گا۔
وہ 6 مہینے میں ہوں، وہ سال کے اندر ہوں، اور اس کے اندر سب کو فیس سیونگ جو ہے وہ ملے گی۔ اس طرح کا ایک پلان شہر اقتدار اسلام آباد کے سنجیدہ حلقوں کے اندر نہ صرف ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ اس کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔